बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी 2-4 दिन कबल मैंने एक विलाग किया था। वो था जी ASP डिफेंस मोहतरमा शहरयार बानो के सिलसिला में, जिन्होंने एक मुतनाज़ा बयान दिया। उनके मुताबिक वो सही था, और लेकिन कानून के मुताबिक वो सही नहीं था, और उस पर फिर बहस हुई। उस पर मज़ीद जब रिएक्शन हुआ पब्लिक का कि जब भी कोई पुलिस वाला किसी गाड़ी को रोकता था तलाशी के लिए, तो वो कहते थे जी आप शनाख्ती कार्ड देखें, तलाशी आप नहीं ले सकते हमारी, और आप करेंगे तो हम 15 पे कॉल करेंगे। अब हुआ ये नाजरीन के जी 15 पे बहुत ज़्यादा कॉल जाना शुरू हो गई। सारे परेशान हो गए जब रेशो निकाली गई 15 की कि जनाब इतनी कॉल्स जो आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं। तो फिर ASP साहबा को बुला के उनकी सरजनिश की गई। इसी तरह एक ख़बर ये भी है कि मुबैना तौर पर अदालत आलिया ने उनको तलब किया। एक किसी साहब ने उन पर रिट भी की कि जी उन्होंने ये किस टाइप का बयान दिया है। तो उन्हें फिर बुला के अदालत में जब बुलाया गया तो उन्हें भी वहाँ से भी डांट पड़ी, और ASP साहबा ने फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। देखें अब उस रिट का क्या होता है, डिस्पोज ऑफ होती है या कुछ और होता है। मैं बस इनके बारे में तो बस यही कहूँगा कि जी इनको सरजनिश हो गई, कोई किसी ने नहीं पूछा, कोई सज़ा तो खैर क्या मिलनी है इनको। मैं वही कहता हूँ, नूरी लोग हैं, शहजादे और शहजादी हैं ये महकमा पुलिस के। सज़ा या डांट भी तो हंसते हंसती पड़ी होगी ना, ऐसे जैसे होती है। कौन सी वो डांट होगी जो बेचारे आम DSP को पड़ती है, जिसको जलील किया जाता है 2-2 घंटे दफ्तर के बाहर, और उसके बाद फिर उसे पेश किया जाता है सीनियर अफसर के, और फिर वो जहाँ उनकी इज्जत होती है वो सबको पता है, और इसका मुझे भी पता है। अच्छा, इसकी जगह अगर कोई रैंकर, जैसे मैंने अर्ज किया, रैंकर DSP होता तो अब तक उसको फट्टे पे चढ़ा दिया गया होता, यानी उसे फांसी दे दी गई होती कि उसने वो बयान दिया कैसे। और मैं आपको बता दूं कि DSP तो जुर्रत नहीं करता, रैंकर SP जुर्रत नहीं करता। मैंने बहुत से रैंकर्स जो SP हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि यार कुछ कर ले मेरे साथ इंटरव्यू। वैसे मेरे साथ इंटरव्यू करते घबराते हैं, वो किसी कंटूटे के साथ कर लेंगे हमारे सीनियर्स, लेकिन मेरे साथ इंटरव्यू करते उन्हें थोड़ी सी शायद झिझक होती है, या उनकी शान के मुताबिक नहीं वो होता जो कि बाकी लोग कर रहे होते हैं। चलें छोड़ें इस टॉपिक को। उनके बारे में मशहूर मैं एक मिसाल है सराकी दी मिसाल आखें के जी उड़दियाँ डिठे फसदियाँ नहीं डिठिया। तो मोहतरमा शहरयारो बानो, आपने उड़दियाँ डिठी हैं, फसदियाँ नहीं डिठी हैं। फसदियाँ बड़ी मुश्किल काम है जी। जब कोई फंसता है ना इस महकमे में, तो कहते हैं कि उसके बाद फिर रास्ता नहीं मिलता, और वही बंदे जो बामे अरूज पे होते हैं शोहरत की, और पता नहीं क्या कुछ उन्हें इनामात मिल रहे होते हैं जैसे इन्हें मिले थे। हालांकि वो एक आम सी स्टोरी थी जो कि कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको हाईलाइट कर दिया गया, जो वो अक्षरा वाला जो वाक़या था। और उसमें एक ही इनकी बहादुरी है कि जी क्योंकि ये औरत थी, और वो जो मुलजमा थी या मुबैना तौर पर जिन्होंने वो अपने ऊपर लिखी हुई थी, जिन्हें आयात समझा गया, वो भी औरत थी। अगर कोई मर्द होता तो फिर शहरयार बानो ने उसे नहीं उठा के लाना था। ये क्योंकि खातून थी, उनको जफ्फी डाल के वो ले आई, और बाहर जब वहाँ मीडिया वाले खड़े थे, एक तस्वीर बड़ी अच्छी बन गई कि जी वो आई हैं और उन्होंने कहा जी ये हम आपकी खिदमत कर रहे हैं इतने अरसे से। वो मैंने बयान भी इनका सुना, आज तक हमारी कोई शिकायत नहीं हुई, हम बड़े ईमानदारी से ये सब कुछ कर रहे थे। और उसके बाद जनाब उन्होंने वो लेके आ गई। हालांकि उसमें क्रेडिट जो था, मैंने पहले भी किया था, बल्कि मैंने मशहूर मिसाल भी दी थी जवेद मियां दाद और तौसीफ वाली, कि वो एक मशहूर गाना भी बना था कि एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे और तौसीफ बेचारे को दरम 8 मिलेंगे या दरम 7 मिलेंगे। कुछ इस टाइप का एक वो भी बना दी, पैरोडी भी बनाई गई थी। तो उसको नहीं पूछा गया SHO को बेचारे को, लेकिन इन्हें वो सुना है कि QPM भी मिल गया, फिर इन्हें बुलाया गया, इनको चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया, और ऑनर थी जी इनको फिर बुलाया गया जी। आर्मी चीफ जो अभी फील्ड मार्शल हैं उन्होंने बुलाया, और उसके बाद जनाब फिर इनको सुना है सऊदी सफ़ीर ने बुलाया और उन्हें हज की ऑफ़र भी किया। अब हज किया या नहीं किया मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। खैर छोड़ें जी इस किस्से को, और अब आते हैं शहरयार बानो साहबा पे पाबंदी लगा दी गई है। सुना है कि जी वो अब मीडिया पे बात नहीं कर सकेंगी। पहले वो कहीं का किस्सा होता था तो कहीं आके वो कर रही होती हैं। आप ये देखें डिफेंस में वो ASP हैं, और अगर ये वकूआ होता है पंजाब कॉलेज का तो वहाँ आके वो प्रेस टॉक कर रही होती थी, क्योंकि समझा ये जाता था कि वो बड़ी ज़हीन व फ़तीन खातून हैं।
لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، انگریزی آنے سے یا اتنا پڑھ لکھ جانے سے پولیس کا ایکسپیرینس نہیں آ سکتا ہے۔ اچھا، محکمہ پولیس جو ہے ناظرین، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اب میں آج تھوڑا سا آپ کو محکمہ پولیس کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ کہاں کہاں مشکلات ہیں اور کیسے کیسے لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر پرانے تھانے دیکھے ہیں کچھ حضرات نے، تو جو ہی آپ تھانے کے اندر سے گزرتے تھے تو پہلے تو آپ کو سنتری ملتا تھا، بڑا الرٹ کھڑا ہوا، سنتری کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں رائفل ہے، اس نے اچھی یونیفارم پہنی ہوئی ہے۔ دیہاتی تھانوں کی میں خاص طور پہ بات کرتا ہوں اور شہری تھانوں کی، لاہور کا مجھے نہیں علم، لیکن اپنا جو میرا ایریا ہے جنوبی پنجاب میں اس کی بات کرتا ہوں۔ ایک سنتری ضرور ہوتا تھا اور رات کو 2 سنتری لگائے جاتے تھے۔ پھر جو ہی آپ تھانے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ کے رائٹ پہ بھی ایک حوالات ہے، لیفٹ پہ بھی حوالات ہے۔ جو رائٹ والی حوالات ہوتی تھی وہ مردانہ ہوتی تھی، لیفٹ والی زنانہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ اندر آتے ہیں تو سامنے بالکل اس گیٹ کے بالکل سامنے، انگریز پاگل نہیں تھا، قانون اس نے بنایا، تھانے بھی اسی نے بنائے۔ اب ہم نے ستیہ ناش کر دیا تھانوں کا تو اور بات ہے، 5 اسٹار ہوٹل بنا کے۔ تو سامنے آپ کو محرر تھانہ نظر آتا تھا جہاں آپ جا کے بیٹھتے تھے۔ محرر تھانہ کے اوپر کمرے میں چارٹ لگے ہوتے تھے، ڈیوٹی کے بارے میں، ہتھ کڑی کے بارے میں، بیان نزا کے بارے میں، یہ سارے چارٹ بڑے بڑے لگے ہوتے تھے جو اس دور میں، اور بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، FIR بھی پڑھی ہوتی، اور بڑا ڈیشنگ قسم کا محرر تھانہ جو ہے وہاں بیٹھا تھا، اور اسے تھانے کی ماں کہا جاتا تھا اور SHO کو باپ کہا جاتا تھا۔ اب جی آپ سامنے کمرہ آ گیا SHO محرر تھانہ کا، جو تھانے کی ماں ہے، بالکل اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ جو کمرہ ہوتا تھا وہ SHO کا ہوتا تھا اور SHO تھانے کا باپ ہوتا تھا۔ اچھا، محرر تھانہ کی نظر جو ہے وہ سامنے حوالات میں جو کھڑکیاں تھیں، دروازہ ہوتا تھا، اندر کی طرف بھی دروازہ ہوتا تھا، وہ کھلا ہوتا تھا اور اس کی نظر اس پہ ہوتی تھی۔ ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہوتا تھا سنتری، وہ حوالات کو چیک کرتا تھا۔ اسی طرح لیفٹ سائڈ زنانہ اگر کوئی خاتون ہے حوالات میں، اب تو اس کے بعد آرڈرز ہی ہو گئے کہ خاتون کو نہیں رکھا جائے گا، لیکن پھر ساتھ ہی آپ دیکھ لیں، میں نے SHO کے کمرے کی بات کی، SHO کو بھی پورا تھانہ نظر آتا تھا، گیٹ بھی نظر آتا تھا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بڑا ہیوی قسم کا گیٹ ہوتا تھا۔ پھر باقی تفتیشوں کے کمرے ہیں، شروع میں بیرکس ہیں، اوپر جھنڈا لگانے کے لیے سیڑھیاں ہوتی تھیں۔ یہ تھانہ کورڈ ہوتا تھا ہر طرف سے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کچھ اٹیک ہوتا ہے تو اوپر مورچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، ایک پورا قلعہ نما عمارت ہوتی تھی جسے تھانہ، اور اس کے کلر سرخ ہوا کرتا تھا، دہشت کی علامت ہوتی تھی تھانہ۔ شگری صاحب نے میرے خیال میں کلر چینج کیے، مجھے جہاں تک یاد ہے، جب وہ پنڈی میں لگے DIG تو انہوں نے پھر یہ تھانے آف وائٹ کرنا شروع کر دیے۔ مجھے خود بھی تھانہ آف وائٹ پسند تھا، میری جہاں بھی پوسٹنگ ہوتی تھی میں پھر منت اللہ کر کے اپنے تھانے کو آف وائٹ کرتا تھا اور اچھا بناتا تھا، اپنے آفس کو بھی اچھا بناتا تھا۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہی بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ ہمیں جو بزرگ بتایا سینئرز نے کہ جب آپ تھانے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دائیں اور بائیں دیکھیں، دونوں طرف حوالات ہیں۔ وہ جو میں نے 2 دھاری تلوار کا ذکر کیا ہے کہ پولیس کی نوکری، کہ آپ بھی اسی حوالات میں جا سکتے ہیں، محتاط ہو کے چلیں۔ جو اب آپ تھانوں کی حالت دیکھ لیں کہ کدھر سنتری کدھر ہے، حوالات کدھر ہے، حوالات کا پتہ نہیں ہے، حوالات میں کوئی مر رہا ہے، جی رہا ہے، اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے کے ذریعے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کوئی دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ خیر، اس کو اب آپ کہیں گے جی پرانے وقتوں کی بات ہے، تو اس قانون میں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور تھا، اور اس قانون میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کو آج تک یہ چینج نہیں کر سکے۔ آپ یہ دیکھیں تمام وہی قوانین ہیں جو کہ پرانے ہیں، انگریز کے وقت کے ہیں جی۔ اچھا، پھر وہ SHO جب ہم لوگ داخل ہوتے تھے تو پھر سنتری جو ہے، جو حولاتی ہیں، سب کو کھڑا کر دیتا تھا، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، اور جناب وہ حولاتی کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ہاتھ باندھ کے اور پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جی کون کس کیس میں ہے، یعنی SHO کھڑا ہو کے پوچھتا تھا کسی کی طبیعت خراب تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی زیادہ دن تو نہیں ہو گئے جو بیٹھا ہوا ہے وہاں اللیگل بیٹھا ہوا ہے۔ محرر جو ہے وہ اپنی فہرست لے کے آتا تھا اور وہ بتاتا تھا ساتھ ساتھ کہ جناب یہ ملزم فلاں مقدمے کا ہے، یہ فلاں ریمانڈ کا ہے، یہ فلاں تفتیشی کا ہے۔ تو SHO کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا تھا، جس کی میرے خیال میں کمی ہے آج کل، شاید یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ناظرین، بڑے بڑے نام آئے، بڑے بڑے جید قسم کے، میں فرعون تو نہیں کہوں گا، جید قسم کے تھانے دار اور پولیس افسران گزرے ہیں لاہور میں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں عمر ورک بڑا نام، عابد باکسر بڑا نام، ملک نوید بڑا نام، اور اس کے بعد آپ دیکھیں
کہ ڈفرینٹ ایس ایچ اوز جنہوں نے بے تحاشا کام کیا اور بڑا نام پایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ان پہ وقت آیا تو کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ اسی طرح اگر میں بھاولپور کی یا بھاولپور رینج کی بات کرتا ہوں تو علی اکبر گجر ایک بڑا نام تھا جی، بعد میں وہ ایماندار ہو گئے۔ شروع میں جب ان کی پوسٹنگ تھی صادق آباد میں تو وہ نتھوں والے مشہور ہوتے تھے، اور کہا جاتا ہے مبینہ طور پر وہاں کا ایک پیر گھرانے ہیں، وہاں کے نام میں نہیں لوں گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ جی ان کو انہوں نے باقاعدہ، ایک میاں صاحب تھے، ان کو انہوں نے نتھ ڈال کے باندھ دیا تھا، ناک میں نکیل ڈال کے، فزیکلی نکیل ڈال کے، ریچھ کو جیسے لگائی جاتی ہے، قلعے کے ساتھ باندھ دیا۔ کمپلینٹ ہوئی، انکوائری ہوئی، اور اس پہ انہیں پھر خاصا بھگتنا پڑا، ان پہ مقدمے درج ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں نور محمد خان ٹک ٹک، بڑا نام تھا کہ وہ جناب ٹک ٹک پہ چاڑ دیتے ہیں۔ ایک ڈانگا والا بڑا مشہور تھا کہ ڈانگوں کے ساتھ مارتا تھا وہ جی، اور بعد میں نے انہیں کانپتے ہوئے بھی دیکھا ہے بڑھاپے میں جی، اور نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا جی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ محکمہ کرتا کیا ہے، جب بلے بلے کرنی ہوتی ہے تو یہ محکمہ کیسے کرتا ہے۔ میرے ساتھ اسی طرح ہوا ایک انسیڈنٹ، میری بڑی بلے بلے تھی ریمیار خان ضلع میں، اور جب وقت آیا تو کوئی ساتھ نہیں تھا۔ چودھری صادق مرحوم کے جو تھے ملزمان، ان میں سے ایک میں نے ارمڑ میانہ سے پکڑا، جو تھا جبار سندھی، جبار ارائیں بھی اسے کہتے تھے، ان میں سے ایک میں نے ارمڑ میانہ سے پکڑا اور میں لے کے آیا یہاں۔ وہ سزائے موت ہوا، جس میں شاہ سوار بھی سزائے موت ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہفتے میں نے پکڑا، بلے بلے ہو رہی ہے، ڈی اے جی مرحوم جن کا وہ مرڈر ہو گیا بعد میں، وہ بلے بلے کر رہے ہیں، شولڈرز لگائے جا رہے ہیں، چیف منسٹر میں ایئرپورٹ پہ شولڈرز لگا رہے ہیں جناب، اور پھر ایک ہفتے بعد ایک ایم پی اے کے کہنے پہ مجھے ذلیل رسوا کر کے ریمیار خان سے نکال دیا گیا، سیاستدان کے کہنے پہ۔ اور پھر مجھے بھاولپور میں وہ دن کہ جب مجھے تھریٹس بھی ہوتی تھیں، دھمکیاں بھی ہوتی تھیں، اور میرے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، میں نے وہ وقت گزارا۔ چودھری صادق مرحوم جس کی میں بات کرتا ہوں، جو بعد میں جن کو شہید کیا گیا، آپ یہ دیکھیں کہ صادق آباد میں ان کا عروج تھا 80s میں، ایک شیخ اغوا ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم پیسے دیتے ہیں، کچھ ایسا، مجھے ایگزیکٹ کہانی یاد نہیں ہے، لیکن چودھری صادق نے کہا جی پیسے نہیں دیتے، ہم بندہ ایسے لائیں گے۔ اس میں شیخ کو قتل کر دیا گیا جی، جو اغوا ہوا تھا۔ اغوا برائے تاوان بہت پہلے سے چل رہا ہے صادق آباد میں، کوئی آج کا نہیں ہے۔ اور پھر وہاں روڈ بلاک ہوئے، ٹرین باقاعدہ روکی گئی، اور چودھری صادق کو وہاں سے پھر نکال دیا گیا۔ چودھری صادق مرحوم جو ہیں، یہ پھر 1994 میں جب مجھے نکالا گیا کورٹ افضل سے، وہ اس لیے کہ ایک چور تھا سونا کوز جس کو میں پکڑنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ لغاری صاحبان میرے بھائی ہیں، میرے ان سے اب تو اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے میری شکایتیں کی۔ پہلے شکایت میری ایس ایس پی ہوتے تھے ان کے پاس ہوئی، اعجاز صاحب ہوتے تھے، ملک اعجاز، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہیں شکایت کی گئی۔ پھر میری ڈی اے جی کو شکایت کی گئی، میرا ٹرانسفر نہیں ہوا۔ میں نے کئی دفعہ کہا ملک اعجاز صاحب کو کہ سر مجھے ٹرانسفر کر دیں، میں نہیں رہنا چاہتا کورٹ سب سے، اور پھر لیکن مجھے وہاں سے ہٹایا گیا، نہیں ہٹایا گیا۔ آخر مجھے یاد ہے کہ ایک دعوت خانہ تھا یہاں لاہور میں، صدر پاکستان لغاری صاحب تھے، وہ تشریف لائے، تو وہاں برکی صاحب جو تھے آئی جی تھے، انہیں پھر میری لغاری صاحبان نے شکایت کی، اور پھر میرا ٹرانسفر وہاں سے بھاول نگر ڈسٹرکٹ کر دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ 1.5-2 مہینے بعد میں پھر واپس بھاول نگر انہی کے تھانے بھونگ میں میری پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ یہ آپ دیکھ لیں، پھر اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، چودھری صادق کے ساتھ جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ پھر ہوا، پھر ان کا کلیش چلا، وہاں کے ایک ایم پی اے میاں امتیاز صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کا کلیش چلا، اور وہ جو وہاں ملک اشرف اس وقت ڈی اے جی تھے، انہوں نے چودھری صادق کو سسپینڈ کر دیا۔ ہی واز ایس ایچ او صدر رحیمیار خان۔ اب صدر رحیمیار خان میں وہ بطور سسپینڈ ایس ایچ او کام کرتے رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ نظیر ہے کہ جس میں وہ والا اور سیف ملی اور نوید والا، وہ بھی بطور ایس ایچ او کا سسپینڈ تھے، لیکن پیچھے بیٹھ کے کام کر رہے تھے، وہ بھی اسی طرح سیاسی چکر تھا۔ پھر چودھری صادق کو جب وہاں سے سکھیرا صاحب تھے، مشتاق سکھیرا، انہوں نے اس کو نہیں ہٹایا، اور وہ بطور ایس ایچ او وہاں کام کرتے رہے۔ لیکن پھر جو ہی سکھیرا صاحب وہاں سے ٹرانسفر ہوئے اور اس کے بعد نئے ایس ایس پی آئے تو انہیں پھر ٹرانسفر کیا گیا، اور ٹرانسفر ہونے کے بعد یہ بھاولپور آئے تو بھاولپور میں یہ سیکیور نہیں تھے، تو پھر انہیں موقع ملا جس میں شاہ سوار تھا، جبار تھا،
اور سٹار تھا جی، انہوں نے پھر ریڈی آگے کھڑی کر کے چودھری صادق کو مار دیا۔ ابھی کچھ عرصہ ایک نئی نظیر صادق آباد کی آپ کو پتہ ہے، جس میں بڑی بلے بلے تھی ان کی، نوید والا کی اور سیف ملی کی بڑی بلے بلے تھی، نام تھا، پتہ نہیں کتنے لاکھ انہوں نے انعام لیا، اور بڑے بندے انہوں نے واپس کرائے، واپس ہوئے ان کے کریڈٹ میں، پھر پی پی ایم کی کیو پی ایم کے لیے بھی ان کی ریکمنڈیشنز ہوئیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے خلاف شکایت ہوئیں، صحیح یا غلط میں اس میں نہیں جاتا، کیونکہ جب بندے کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں، بڑا نام ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بلنڈر بھی کرتا ہے، ایسے بلنڈرز کرتا ہے جس پہ وہ پھر سزا ہوتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ان ساری چیزوں کے باوجود کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، پتہ نہیں ہے شاید گن مین بھی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ان کو تھریٹس بھی مل رہی ہیں۔ ناظرین، میں نے اپنی پوری سروس میں، یہ ولاگ لمبا ہو گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں، پوری سروس میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو پولیس ملازمین بار بار ایک ہی جگہ اپنی پوسٹنگ کروانے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ وہیں ہو۔ 3 دفعہ میں کوٹ سبزل رہا اور تیسری دفعہ میں یقین جانے ہاتھ باندھ کے کر کے نکلا، کیونکہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا۔ جو آپ کام شروع میں کر جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس علاقے کے، پھر آپ کی کوئی عزت نہیں رہتی، وہ آپ کا ٹیرر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال ان کا ہوا کہ اب یہ ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ابھی سلیم درگ ایک ہے ایس ایچ او، اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، پھر ایک اور آنا ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، وہ جان نہیں چھوڑ رہے۔ رحیم یار خان کے آخرکار وہ نقصان اٹھائیں گے۔ میں انہیں پھر کہہ رہا ہوں، بات شروع ہوئی تھی ناظرین محترمہ اے ایس پی صاحبہ ڈیفنس سے، میں تو انہیں بھی عرض کروں گا کہ اب لاہور کی جان چھوڑ دیں، بہت ہو گیا، کتنا عرصہ آپ نے لاہور میں رہنا ہے، اور بھی پورا پاکستان پڑا ہوا ہے۔ آپ جائیں، آپ سندھ میں نوکری کریں، آپ جائیں، آپ پشاور میں نوکری کریں، آپ یہاں سے جائیں کہیں اور نوکری کر لیں، لیکن آپ اگر ایک جگہ پہ بار بار آئیں گی اور اس طرح کے پھر بیٹھ کے آپ انٹرویوز بھی کریں گی، تو پھر آپ کہیں نہ کہیں آپ نے پھنس جانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نوری قوم سے تعلق رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا آتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ ویسے تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے اشارے پہ چلتی ہے، پتہ نہیں ہل سکتا، لیکن محکمہ پولیس جو ہے، میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ اس کا 200% اللہ تعالیٰ کے اس پہ چل رہا ہے۔ حوالات تھانہ میں آپ دیکھیں کہ کتنے ملزمان بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی مر جائے پرچہ ایسے چھپے ہو جاتا ہے، یا وہ تفتیشی پہ ہوگا جو پکڑ کے لایا ہے، اور سب کہیں گے جناب یہ تو تھا ہی ہمارا ایسا بندہ، کیونکہ اللیگل بٹھایا ہوا ہے، لیگل بھی بٹھایا ہوا ہے، آپ نے پھنس جانا ہے۔ بات میری پھر وہی ہے کہ خود کو بچائیں۔ وہ پولیس ملازمین جو بار بار ایک جگہ پہ لگنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ میری اس نصیحت پہ ضرور عمل کریں، کیونکہ جب بھی آپ وہاں گئے ہیں، دوبارہ گئے ہیں، آپ نے نام تو پیدا کیا ہے، چاہے وہ ایس پیز ہیں، چاہے وہ ڈی پی اوز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے ہیں رضوان صاحب کی پہلا ٹینور جو تھا، رضوان گوندل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، بہت اچھا تھا، لیکن اس ٹینور میں پھر وہ آپ کیسے خراب ہو کے وہاں سے آئے؟ تو اگر وہ نہ جاتے، ریفیوز کرتے، لیکن وہ شوق ہوتا ہے جی نہیں مجھے بھیجا جا رہا ہے، اس شوق کی میں بھی کئی دفعہ بھیڑ چڑھ چکا ہوں اور ہمیشہ ہی نقصان اٹھایا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔